अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी खबरें हैं और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट में भी जंग का मैदान गर्म है, ज़ोरों पे जंग जारी है। ये कहना कि सिर्फ जंग जारी है या अभी जंग की तैयारी है, ये गलत है। जंग तो पिछले साल अक्टूबर से ही जारी है, एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। तो अब मिडल ईस्ट में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है जंग में, इस पे भी बात करेंगे। और अगर वक्त हुआ आज के व्लॉग में तो रशिया यूक्रेन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है इसकी शुरुआत हम करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत से, जहाँ पे गुज़श्ता 2-3 दिन से जमहूरियत के नाम पे जो खलवार किया जा रहा है हुक्मरान तबके से, रजीम ने जो पावर में है उसने जो खलवार शुरू किया है, उसने लोगों के दिल में जमहूरियत की रहती सहती जो एक थोड़ी सी भरम था उसको भी बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। अब जमहूरियत से लोगों का इत्बार, लोगों का दिल उठ गया है। मैंने पिछले इलाके में भी कहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है। और उनका ये फिक्रा उनके आने वाली नस्ल के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके सियासी वारसों के लिए एक बहुत बड़ा स्लोगन या बयानिया बन के सामने आया। लेकिन आज उन्हीं लोगों ने जो कुछ हाल उस जमहूरियत का किया है, पार्लियामेंट के अंदर सदर पाकिस्तान होते हुए, सेनेट का चेयरमैन होते हुए, वफाकी वजारतों में हिस्सा और पूरे पाकिस्तान के हर अदारे में चारों गवर्नर होते हुए पीपल पार्टी के, आज पीपल पार्टी ने जिस तरह जमहूरी रवायात के खिलाफ अपना कदम उठाया है, ये कदम शहीद भुट्टो का हरगिज़ नहीं था। ये कदम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हरगिज़ नहीं था। ये कदम वही उठा सकता है जो शहीदों के मुंह पे थप्पड़ मारे, और वो शख्स आपको पता है। तो इसलिए जनाब, खुद इनका बयानिया पिछले 2.5-3 साल से नहीं बन रहा शरीफ ख़ानदान का। ये कभी कोई बयानिया, कभी कोई बयानिया, कभी टिकटॉक, कभी इंस्टाग्राम, कभी पूरा मीडिया ख़रीदा हुआ है। हर बंदा सीएम साहबा को खुश करने के चक्कर में है, हर कोई उनकी खुशनुदी के लिए उल्टी सीधी बाजियां लगा रहे हैं। और इस कदर पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है, अब निकल जाएं पार्टी, लुआरी, मोची, सारे दरवाज़ों की तरफ, पुराने दरवाज़ों की तरफ चले, अंदरूनी लाहौर चले जाएं, अब सेंट्रल लाहौर चले जाएं। आप लाहौर के मज़ाफ़ात जो कभी हुआ करते थे अब लाहौर में शामिल है, शादमान, जौहर टाउन, ये वो जो कभी मज़ाफ़ात थे आज वो लाहौर का सेंटर है। आप उधर चले जाएं, किसी से पूछ लें, लाहौर के 14-15 हलके हैं, लाहौर के किसी एक हलके में इंडिपेंडेंटली आप एक ग्रुप बना लें, एक कमेटी तश्कील दे लें, एक कमीशन बना लें, आप उसको एक ओपन सर्वे जिसमें हर जमात का बंदा शामिल हो उनके साथ भेज दें, आप सर्वे करा लें। अगर 5% लोग भी मौजूदा हुकूमत से खुश नज़र आए तो यकीन करें, सबसे पहले मैं अपनी पब्लिकों से, अपने नाज़रीन से माज़रत करने वाला पहला शख्स हूँगा। और मैं ये व्लॉगिंग वगैरह, मेरी 25-30 साल सहाफ़त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप की सहाफ़त की है, तो वो स्टिक पे लग जाएगी। अगर 5% ने भी इनका साथ देने का कहीं इजहार या इरादा किया तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। और इनका फुदकना देखो, इनकी बातें करना, और फिर
مجھے ایک بچپن کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو لوگ شرمندہ ہونا سیکھے ہی نہ ہوں کسی بات پہ، کسی اپنے فعل پہ، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے بچپن سے. ہر شخص، ہر وہ انسان جو انسان کہلاتا ہے، اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں. نعوذ باللہ. صرف پیغمبر غلطیاں نہیں کرتے، لیکن پیغمبروں سے بھی خود قرآن شریف نے میں لکھا ہے کہ کچھ پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہے. تو انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. تو اس غلطیوں کا اب یہ نہیں کہ انسان اپنی غلطیوں پہ نازاں ہو، انسان اپنی غلطیوں پہ غرور کرے، یا انسان اپنی غلطیوں کو پکڑ کے اپنی انا بچانے کے لیے. انا اس طرح بچتی نہیں. ٹہنیاں وہی پھل پاتی ہیں جو جھکتی ہیں، شاخیں ٹہنیاں وہی پھل پاتی ہیں جو جھکتی ہیں. جو جھکتی نہیں ہے، جو اپنے کیے پہ نادم نہیں ہوتے، اپنا برا کیے پہ نادم نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے، کبھی کامیاب باپ نہیں بن سکتے، بیٹے نہیں بن سکتے، شوہر نہیں بن سکتے. تو ہم نے سنا تھا کہ کسی شرمندے کے، ایک پنجابی کہاوت ہے، پنجابی میں سنانے کا مزہ ہے، لیکن سب دیکھنے والے ہیں ملک اور ملک سے باہر بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شرمندے کے پیچھے پیٹھ پہ وہ جالیاں اگ گئیں، یا بڑی گھاس بڑی بڑی ہو گئی. تو اسے کسی نے کہا یہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تیرے پیچھے اتنی بڑی جالیاں اگی ہوئی ہیں. کہتا ہے چلو پھر کی بڑی ہو جائیں گے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا. تو جو شرمندہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں سے ایک مطلب نکال لیتے ہیں، ہر بات سے وہ کوئی نئی بات نکال لیتے ہیں. اب جیسے لوگ اس کے کیبنٹ میں ہیں، یعنی شرم تو ایک آنے جانے والی چیز ہے نا، انہوں نے اس کو یہی سمجھا ہوا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب دیکھ لیں، ایک شخص جو پاکستان کا قومی خزانہ لوٹ کے بھاگا، مجسٹریٹ کے سامنے بیان حلفی دیا کہ اس میں میں تھا اور میرے ساتھ میاں صاحبان تھے. سزا ہوئی. وہ سینیٹر تھے اس وقت، 5 سال بعد آئے، اس 5 سالوں کی تنخواہیں وصول کی. پھر آگے سے وزیر اعظم کے طیارے سے ملک چھوڑا تھا، جب واپس آئے تو وزیر اعظم کے طیارے میں آئے، یعنی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئے. تو وہ ان کے نیب نے ان کے مکانات کو سیل کیا، نیلام کیا، بیچے. اب بندے پہ اتنے رقیق قسم کے الزامات نہیں جرم ثابت ہو جائیں، بندہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کرتا ہے، کس منہ سے لوگوں کا سامنے آتا ہے. انسان کو شرم سے مر جاتا ہے. جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں، انا والے لوگ ہوتے ہیں، برادریوں والے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا کچھ بھی احساس ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے مر جاتے ہیں. اور یہ آ کے پھر ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں، پھر آ کے جناب یہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں. یہی حال آپ دوسرے بے شمار دیکھ لیں. ہمارے رانا صاحب ہیں، کیا کیا باتیں نہیں کی. اب میں رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ خواجہ صاحب دیکھ لیں. اب نارووال والے احسن اقبال دیکھ لیں. اب وہ ڈنٹونک دیکھ لیں، منڈی بولدین والے برادران. اب ان لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ سچ بولیں گے، حق سچ کا ساتھ دیں گے؟ اور پاکستان یہ تو ٹیم ہے. ابھی میں گنوانے چلوں تو جن کا معجزے سے جن کی شراب شہد بن گیا تھا، ہنی بن گیا تھا، وہ بڑے سینئر وزراء میں پھرتے نظر آ رہے ہیں اور بڑے آکڑ کے چلتے ہیں، سینہ پھلا کے، جیسے ان کو کوئی ایسا معجزہ نظر آ گیا ہو. اور نعوذ باللہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے معتبر شخصیت ہیں.
اس طرح وہ اکڑا کے اور جناب چلتے ہیں، اس طرح اکڑا کے بات کرتے ہیں، ان کا لہجہ رونیت ٹپکتی ہے. آپ کیا ہوا، آپ سے جیل کے اندر یعنی ہسپتال کے بیڈ پہ جہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، پاکستان کی سپریم عدالت کے سپریم لیڈر نے آپ کو وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور آپ کے گھر سے، آپ کی بورڈ سے کروڑوں اربوں روپیہ برآمد ہوا، اور آپ آج اس منصب پہ پھر بیٹھے ہیں. یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ خربوزوں کی رکھوالی پہ کسی گیزر کو بٹھا دینا، جاؤ بھائی ساری کھیت کو خراب کر دو، پھاڑ دو خربوزوں کو. تو اب ان لوگوں کی، محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو کوئی اس قسم کی، وہ آج کسی شخص نے بہت خوب فکرہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیشاب سے اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بندے کو کہیں نہ کہیں تو ہم چلو اچھے نہیں تھے، انسان تو کہلاتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیں. اور جناب قاضی صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کا عزت سے، احترام سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آج سے یعنی ان کے کہے ہوئے کہ ابھی وہ کہتے ہیں ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی نہیں دلہن کے، تو وہ ابھی ان کے کہے ہوئے الفاظ پوری طرح وائرل بھی نہیں ہوئے. انہوں نے کہہ دیا نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو ایکسٹینشن لوں گا. کل کہہ رہے تھے نہیں لوں گا 48 آور پہلے. تو اسی طرح بڑے صاحب نے بھی ایکسٹینشن مانگنی ہے کل کو، نہیں ان ڈور تو سارے مانگتے ہیں. وہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ جوتے پالش، بوٹ پالش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جب ان کو مطلب ہوتا ہے یہ بوٹ پالش کرتے ہیں، جب ان کو مطلب ہوتا ہے وہ ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بوٹ پالش کرتے ہیں. اور یہ پالشی اور مالشی ہیں، دونوں اپنے فن میں طاقت رکھتے ہیں. دونوں تینوں پارٹیاں، نون لیگ، پھر پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ، سب ایک دوسرے کے اپنے اپنے فن میں بڑا ماہر ہے. تو جناب اب کپتان کی باری. کپتان نے پھر کیا کہا آج اس پکڑ دکڑ اور پارلیمنٹ کی تضحیق کے بعد، پارلیمنٹ کی پامالی کے بعد، پارلیمنٹ اس سے تو بہتر تھا مارشل لا لگا دیتے، اس سے بہتر تھا کہ آپ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیتے. آپ پاکستان کے اندر آپ جب انصاف دے ہی نہیں سکتے، جب آپ حقوق دے ہی نہیں سکتے، جب آپ کو کسی ادارے کی ضرورت ہی نہیں، اور ادارے کا خرچہ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ آپ اتنی باریک برکم تنخواہیں، اتنے واجبات، اتنی تیل فری گاڑیاں، بنگلے، اور غیر ملکی دورے، اور ہر کاروبار میں سے کمیشن جو ان کے انڈر محکمے آتے ہیں، اربوں روپیہ بنا کے جناب جب یہ جاتے ہیں، کئی 100 ارب روپیہ پر ایچ ہر ایک بنا کے جاتا ہے. تو آپ اس پارلیمنٹ کا جو حال کیا، جو تضحیق کی، جو تقدس پامال کیا سب نے مل کے، اور خانہ خدا کو بھی نہیں بخشا، پارلیمنٹ کے اندر مسجد کو بھی نہیں بخشا. پھر یہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کو کے ملزمان کو پکڑا جاؤ، 9 مئی کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو کل جو واقعہ ہوا ہے 9 جناب سپٹمبر کو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 9 مئی، وہ قطع نظر اس کے کہ وہ نون نے کیا، میم نے کیا، شین نے کیا، پی نے کیا، کس نے کیا، یہ الزام آپ لگا رہے نیازی صاحب پہ، وہ بھی جس نے بھی کیا، لیکن آپ نے 9 سپٹمبر نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. وہ سر مدر آف آل ایول، تمام برائیوں کی جڑ آپ نے جو پیدا کی، وہ جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جانا. اور اصل غداری تو یہ ہے، کیا آپ اسے غداری نہیں کہیں گے؟ آپ نے یہ حلف دیا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، کیا آپ سیاست سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹے؟ تو خان ٹھیک ہے،
اب کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے خانے کا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، میرے دل سے ان لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا کہ میں کہتا تھا کہ نون کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ پاک فوج کے پاس بھی صرف چلاکیوں کے علاوہ اپنی یعنی اپنے گھر کے لوگوں کو ہی دشمن سمجھنے لگے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھنا، پھر ٹیبل پہ بیٹھنا کیا، جو اپنے جس کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں، پاکستان کے سجن اور دشمن کی پہچان نہیں، اب ان کے ساتھ بھی بیٹھنا کیا۔ تو لہذا جی ایچ کیو جانے والے تمام راستے بند کر دیے خان نے، اور ادھر سے واپس آنے والے راستے بھی یعنی یک طرفہ نہیں کیے، دونوں طرف کے راستے بند کر دیے۔ اور اس کے مضمرات، اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے ایک عام آدمی پر جو پڑھنے ہیں وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان کی نسلوں پر پڑیں گے، یہ یاد رکھنا۔ آپ نے اس طریقے سے پاکستان کی تقدس کو پامال کیا، پاکستانیت کے تقدس کو پامال کیا، پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کی ہر جنگ کا فیصلہ مذاکرات کے میز پہ ہوتا ہے، لیکن میں نہیں اب سمجھتا، یہ انسانوں کے لیے باتیں ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا، اور میں تو سلامتی پاکستان کی دعا مانگتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔